बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, जन्नत के आमाल क्या हैं? ज़ख़ीर हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो रिवायात हम तक पहुँचती हैं और आपने जन्नत में जाने के जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वालों को उन आमाल की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जिनको अख़ज़ करके एक बंदा मोमिन अपने आप को जन्नत की शरीयत के लिए मुस्तहिक कर सकता है। रिवायात का हम मुताला कर रहे थे। गांधी साहब की आने वाली किताब इल्मुन नबी के अंदर वो रिवायत ज़ेर बहस हैं और गांधी साहब ने उसकी शरह वज़ाहत भी की है। आगाज़ करते अपने प्रोग्राम का साहब के हमारे तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गांधी साहब। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब एक और रिवायत आगे बढ़ाता हूँ। सिलसिला गुफ्तगू को मेरे सामने मौजूद है। अब्दुल्ला बिन सलाम बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाए तो लोग आपको देखने के लिए उमड़ आए और एक दूसरे से कहने लगे अल्लाह के रसूल आ गए हैं, अल्लाह के रसूल आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं भी उनके साथ बाहर निकला। फिर मैंने जब आपका चेहरा देखा तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का नहीं हो सकता। उस मौके पर पहली बात जो आपकी ज़ुबान से मैंने सुनी वो ये थी कि आपने फरमाया, लोगों सलाम को आम करो, भूखों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारी का हक़ अदा करो और नमाज का एहतमाम रखो उस वक्त भी जब लोग सो रहे होते हैं। तुम ये करोगे तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हम सब सुनन दारमी की रिवायत है। पीछे भी तस्करा आया था इस बात का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना आम करो, सलाम करो। सबसे पहले बताइएगा, इन्होंने अपने तासुर का इजहार किया कि जिस वक्त आप मदीने पहुँचे हैं तो सहाबा इकराम उमड़ आए हैं और देख कर जो तासुर कायम किया उन्होंने रसूलुल्लाह का वो ये था कि ये चेहरे से कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता कि जो गलत बयानी करे या कोई झूठ बोले, बल्कि देखते ही अंदाज़ा हो गया था कि अल्लाह के पैगम्बर होगा। इससे क्या मुराद है? इसमें क्या शुबा है कि इंसान की शख्सियत बड़ी हद तक उसके चेहरे से नुमायाँ हो जाती है। अरबी ज़ुबान के असालीब पर नज़र हो तो ये आप जानते हैं कि वजह का लफ्ज़ या चेहरे का लफ्ज़ ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। हम जो कुछ अंदर से होते हैं उसका ज़हूर हमारे अंदाज़ में होता है, हमारी गुफ्तगू में होता है, हमारी बातचीत में होता है, हमारे चलने में होता है। सबसे बढ़कर वो इंसान के चेहरे पर होता है। एक आदमी कय्याद है, मक्कारियाँ करता है, लोगों को धोखे देता है, औबाश है, उसका कोई सलीका नहीं है, वो दूसरों के साथ ज़्यादती करने में कोई बाक महसूस नहीं करता, तो उसकी ये शख्सियत उसके चेहरे पर आ जाती है। ये बारहा देखा होगा कि ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि अच्छा आदमी नज़र नहीं आ रहा। तो रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जिसने भी देखा है, नबूवत से पहले देखा है, नबूवत के बाद देखा है, हिजरत से पहले देखा है, हिजरत के बाद देखा है, अपनी कौम के लोगों ने देखा है, राह चलते मुसाफिरों ने देखा है, या वफूद आए हैं तो उन्होंने देखा है। इसी तासुर का इजहार किया है कि ये बड़ी ही पाकीज़ा शख्सियत का चेहरा है। इंसान का अखलाक, इंसान का किरदार, उसकी सीरत, अल्लाह ताला के साथ उसका ताल्लुक़, उसकी बातनी तत्हीर सबसे बढ़कर इंसान के चेहरे ही पर नुमायाँ होती है। तो शख्सियत की दिलनवाज़ी में इसका बड़ा हिस्सा होता है। यानी एक शख्स अपनी शख्सियत के लिहाज से गोया अपने किरदार की बोलती तस्वीर बन जाता है। रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र हिजरत में थोड़ी देर के लिए ठहरे हैं और वहाँ एक ख़ातून ने बाद में आपका तारुफ़ कराया है, वो हमारे यहाँ नकल हुआ है। ये हो सकता है कि नकल करने वालों में ने भी उसमें चंद जुमलों का इजाफ़ा कर दिया हो, लेकिन बैसियत मजमूई अगर उस पूरी ताबीर को आप अपने सामने रखें तो उससे यही मालूम होता है कि हर देखने वाले का तासुर यही था। चुनांचे यहाँ पर भी लोग उमड़ आए होंगे और वो ये ख्याल कर रहे होंगे कि इनके बारे में बहुत सुना था, ये मालूम हुआ था कि इन्होंने पैगम्बरी का दावा किया है, ये कहते हैं कि इनकी तरफ वही आती है, तो ये कैसे शख्स होंगे। शख्सियत को देखने, शख्सियत का जायज़ा लेने के नतीजे में बाज़ औक़ात आदमी अगर सलीमुत्तबा तो पुकार उठता है कि और हर चीज़ हो सकती है, लेकिन ये किसी झूठे, किसी मक्कार, किसी धोखा देने वाले, फ़रेब देने वाले का चेहरा नहीं हो सकता। ठीक है सर, नुक्ता आपने वाज़ेह किया। आगे बढ़ाते हैं सिलसिला गुफ्तगू को। फरमाते हैं साहबा इकराम के जब मदीने में पहली दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, एक मजमा आम है, लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तिमाई नसीहत एक तरह से फरमाई है। पहली बात जो आपने फरमाई वो ये है कि सलाम को आम करो।
یہ کیا مراد ہے سلام کو عام کرنے سے، اور اس بات کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ مدینے پہنچے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے ہجرت کر کے بھی لوگ آئے ہیں، ایک ایسا ماحول ہے جس کے اندر آپ نے کافی ایڈجسٹمنٹ بھی پیدا کرنی ہے، پہلی نصیحت آپ نے فرمائی سلام کو عام کرو. یہی سب سے بڑی نصیحت ہے، اس لیے کہ انسان کو انسان سے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ اس کی جان مال آبرو کے درپے ہو جائے گا. وہ بنیادی اخلاقیات جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے؟ یہی کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور منفی اعتبار سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو. یہی چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو اگر کسی انسان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے سلامتی بن کے رہے گا، لوگوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرے گا، لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ ان کی جان کا ان سے بڑھ کر محافظ ہوگا، ان کے مال کا ان سے بڑھ کر محافظ ہوگا، ان کی آبرو کا ان سے بڑھ کر محافظ ہوگا، تو پھر یہ جنت ہے دنیا. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ جب اس انسان کو، اس مٹی کے پتلے کو آپ اختیار دے رہے ہیں، اقتدار دے رہے ہیں، دنیا کی بادشاہی عطا کر رہے ہیں، تو اس کا بڑا امکان ہے کہ یہ تو فساد پیدا کر دے گا، یہ ایک دوسرے کا خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسی جانب توجہ دلائی تھی کہ ہے تو یہ امتحان، ارادہ اور اختیار معمولی چیز نہیں ہے، اس کو پا کر آدمی حدود آشنا رہے یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ کہا گیا ہے نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. تو اختیار اور ارادہ یہ ظاہر ہے کہ انسان کو قوت دیتا ہے. یہ ارادہ ہے جس کے ساتھ علم و عقل کی نعمت بھی دے دی گئی ہے. انسان اس کی بنیاد پر اپنے پروردگار سے بغاوت کا ارتکاب کر ڈالتا ہے. یعنی اتنی بڑی چیز ہے جو ہمیں انسان کی حیثیت سے عطا ہوئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دوسروں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے انسان. یعنی اس کو دنیا میں چونکہ مال بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، اقتدار بھی چاہیے، وہ حسن کا بھی طالب ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہیں. بعض اوقات ایسی ہوس اس کے اندر پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو پامال کرتا ہے. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن کر رہیں. چنانچہ ملاقات کا شعار یہی مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم سے میری مراد انبیاء علیہ السلام کے دین کے پیرو، تو کوئی اور تعبیر نہیں اختیار کرتے ایک دوسرے کا استقبال کرنے کے لیے یا اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے. السلام علیکم ہی کہتے ہیں، یعنی تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم کیا ہے؟ سلامتی کی دعا. تو اسی کے بارے میں آپ نے خاص طور پر فرمایا. تو یہ در حقیقت محض السلام علیکم کہنے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس بات کی تعلیم ہے کہ تمہارے درمیان میں اگر آ گیا ہوں تو میں سلامتی کا پیغامبر بن کر آیا ہوں. تمہیں اب ایک دوسرے کو یہی پیغام دینا ہے. تم میں سے ہر شخص کو دوسرے کے لیے سلامتی بن جانا ہے. اور اس کی یاد دہانی کیسے ہوگی؟ ہمارے ایک کو ملتے ہیں تو پہلا جملہ ہماری زبان پر یہی آتا ہے کہ السلام علیکم. تو اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تلقین بنا دیا. اور جب مدینہ میں آئے تو یہ جانتے ہیں آپ کے قبائلی زندگی میں بہت کچھ منافرتیں ہوتی ہیں، مخاصمتیں ہوتی ہیں. قبائلی زندگی میں بعض جھگڑے پرانے چل رہے ہوتے ہیں. مختلف قبیلے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اقدامات کر ڈالتے ہیں اور وہ اقدامات ایک فساد کی بنیاد بن جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ویسے تو ہماری موجودہ دنیا میں بھی ہیں لیکن قبائلی زندگی میں زیادہ عام ہوتی ہیں. جس طرح کی ریاست اب منظم ہو گئی ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی. تو اس میں یہ پیغام دیا خدا کے پیغمبر نے، اور آتے ہی پیغام دیا کہ اپنے اندر سلامتی کو عام کرو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سب سے بڑا پیغام یہی ہے. یعنی اگر آپ ایک نظر ڈال کے دیکھیں کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ انہیں دوسروں کے لیے سلامتی بن کر رہنا ہے، تو پھر تو کسی پولیس کی بھی ضرورت نہیں، کسی فوج کی بھی ضرورت نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. سب سے بڑی دعوت یہی دعوت ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کا لحاظ کرو. یہ ہم ریاست کا نظام کیوں بناتے ہیں؟ اسی سلامتی کے لیے، اسی امن کے لیے. اقوام متحدہ جیسی
تنظیم بنا کے دنیا بھر میں ایک نظم قائم کرنے کی صحیح کرتے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے جو پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ امن اور سلامتی، دنیا جنگوں سے بچی رہے، لوگ ایک دوسرے کے در پہ نہ ہوں، ایک دوسرے پر چڑھ نہ دوڑیں۔ یہ جو دور جدید میں بعض سیاسی اقدار وجود میں آئی ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے تو کیا وجہ ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، دساتیر میں اس کی ضمانت دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بنیادی حقوق ہی پامال ہوتے ہیں۔ کبھی اس کو والدین پامال کر دیتے ہیں، کبھی اولاد پامال کر دیتی ہے، کبھی اعزاء اقربا پامال کر دیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے والے پامال کر دیتے ہیں، کبھی اداروں کا نظم پامال کرتا ہے اور کبھی ریاستیں پامال کر دیتی ہیں۔ تو انسان نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کو ایک مقدس چیز سمجھیں، اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ سب ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے محفوظ رہیں۔ اور جس طرح کہ اب ضمانت دی جاتی ہے کہ بنیادی حقوق اور انسان کے بنیادی حقوق اتنی بڑی چیز ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ سلامتی دنیا کے اندر موجود رہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا میں صدیوں تک طاقت کی حکومت رہی۔ طاقت کی حکومت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انتقال اقتدار کے لیے کسی پانی پت کے میدان میں آنا پڑے گا، اس میں خون بہے گا۔ اگر پہلے کوئی اقتدار میں ہے تو اس کو محروم کرنے کے لیے حوصلہ مند لوگ اٹھیں گے۔ کوئی ایک شخص اگر اقتدار پر آ گیا ہے تو جن کے اندر حوصلہ ہوگا وہ بھی یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہٹا کر وہ اس تخت پر براجمان ہوں۔ تو یہ سب چیزیں کیا کریں گی؟ یہ امن کو خطرے میں ڈال دیں گی۔ جمہوریت بھی اصل میں پرامن انتقال اقتدار کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ جمہوریت میں جو اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اکثریت لازماً حق پر ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فصل نزاع کا پرامن طریقہ ہے۔ یعنی وہی اقتدار جس کے حصول کے لیے جنگیں ہوتی تھیں۔ باپ بیٹے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا تھا، باپ بیٹے کے خلاف اٹھنا تو ایک طرف رہا، بیٹے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں بدامنی پیدا کرتی تھی اور ان کو روکنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو بعض اوقات مارنا پڑ جاتا تھا، ان کی آنکھیں نکال دینی پڑتی تھیں، ان کا تعاقب کرنا پڑتا تھا، ان کے پیچھے لشکر دوڑانے پڑتے تھے۔ تو انسان نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ حوصلہ مند لوگ تو ہوں گے، اقتدار کی کشمکش بھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح ہے، وہ جس چیز کی صلاحیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے اس کو پانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی 60 70 80 سال، بس اس سے زیادہ کیا ہے، لیکن اسی میں وہ دولت کی طلب میں دوڑتا ہے، اسی میں وہ اقتدار کی طلب میں دوڑتا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا کہ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر تمہیں کثرت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہو، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ تو یہ سب بھی اسی مقصد کے لیے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے دوسروں کو دبائے گا۔ تو قانون بنائے جائیں، ضابطے بنائے جائیں تاکہ امن کے ساتھ بدامنی کا مقابلہ کیا جا سکے، امن کے ہتھیاروں سے جرم کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس میں بھی یہ چیز ہے۔ قوموں کا حق خود ارادی کیا وجہ ہے؟ یعنی جب کوئی سلطنت قائم ہو جاتی ہے، بڑا ملک قائم ہو جاتا ہے، اب کوئی ایک قومیت یہ محسوس کرتی ہے یا کوئی علاقے کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نہیں ساتھ رہنا چاہتے، تو اس کو مان لیا جائے کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی ایک الگ ریاست بنا لیں۔ یہ ریاست کوئی ایسی مقدس چیز نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک نظم قائم کرنے کا ذریعہ ہے تاکہ انسان کو بدامنی سے بچایا جائے۔ تو آپ دیکھیے یہ اقدار، ریاست، دنیاوی نظم، ہر چیز کا ہدف کیا ہے؟ سلامتی، سلامتی اور امن، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سلامتی اور امن کی طلب میں ہر شخص سرگرداں ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو دیکھیے کہ وہ ہجرت کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، بڑی بدامنی ہو گئی ہے، یہاں اب عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں،
یعنی مختلف ملکوں سے نکلنے والے لوگوں کو آپ ملیں تو وہ آپ کو اسی طرح کی بات بتائیں گے. اور یا یہ ہے کہ معاش کے مواقع ختم ہو گئے. جی نوکریاں نہیں ہیں. بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ آدمی بالعموم اپنا ملک چھوڑنے کے لیے یا اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو بدامنی اس کا باعث بنتی ہے. بدامنی اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے تو یہ معلوم ہے کہ پھر پیغمبروں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے رات رات میں نکلے اور مصر سے کتنی دور جا کر پردیس پہ رہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا, اپنی قوم قبیلے کے لوگ چھوڑے, اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور ایک دور دراز علاقے میں جا کر کئی برس تک روپوش رہے. اس کے بعد کہیں واپس آئے. یہ کس لیے تھا؟ سلامتی کی تلاش میں. قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے تھے, سلامتی اور معاش. تو سلامتی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. قرآن مجید نے دیکھیے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے. سورہ ایلاف میں یا سورہ قریش بھی جس کو کہتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے. تو کیا کہا ہے؟ آمنہم من خوف و اطعمہم من جوع. یعنی تمہیں اس نے بھوک میں کھانا کھلایا اور بدامنی میں, خوف کی فضا میں امن عطا فرمایا. تو یہ امن اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے رزق مل جائے بہت بڑی چیز ہے. سیدنا ابراہیم کی دعا دیکھیے. ربی جل حاضی بدبی آمنا. اصل میں رزق کا ملنا بھی, یعنی میں اس ضروری رزق کی بات کر رہا ہوں, باقی چیزیں تو انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی اور وہ آسانی سے قناعت پر آمادہ نہیں ہوتا, لیکن ضروری رزق ایسی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے, جھولی پھیلانے پہ مجبور کر دیتی ہے. لوگ اس کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے وطن میں, اپنی جگہ پر کیسے غیر معمولی شخصیات کے حامل ہوتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑ جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو بھیک مانگنی پڑ جاتی, یعنی دستے سوال دراز کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت عام ہیں. دونوں کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو سلامتی ہے. بھوک سے سلامتی, بدامنی سے سلامتی. تو اس لیے اس سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے, اور خدا کے پیغمبر اسی سلامتی کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ہم سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس پورے فلسفے کو واضح کیا کہ محض زبان سے کلمات کہہ دینا یہ سلامتی کا ماحول پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ ایک پورا رویہ ہے جس کو آپ نے اپنی شخصیت میں ڈالنا ہے. اچھا ہم سے بھی بیان کیجئے گا, یہ جو نماز کے اندر بھی ہم خاتمہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دائیں بائیں منہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کا حصہ بھی اس ریچول کو بنا دیا گیا کہ اللہ سے تعلق کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ تعلق کا اظہار اور ظہور انہی لوگوں میں ہوگا, لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پہ سلامتی. یعنی ہم دنیا سے منہ موڑ کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا. مجلس لگی ہوئی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم کوئی کاروبار کر رہے تھے, بہت آمدنی ہو رہی تھی, کوئی شخص ہمیں کسی چیز کی طرف بلا رہا تھا, لیکن آواز آئی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو ہم اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہو گئے. اب حاضر ہونے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ ہم نے عبادت کی, جانا تو اسی دنیا میں. تو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس وقت تم اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کا اعتراف کرنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے. اس کے سامنے کھڑے ہوگے تو اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ کی تکبیر کا احساس کرو گے تو اپنی بندگی کی طرف توجہ ہوگی, اور بندگی کے اظہار کے بعد وہ سب سے بڑی دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار مجھے سیدھے راستے پر رکھنا. تو اللہ کے سامنے, اپنے پروردگار کے سامنے تو یہ شکر گزاری بھی ہو گئی, ہدایت کی دعا بھی ہو گئی, اس کی تکبیر بھی بلند ہو گئی, اپنی بندگی کا اظہار بھی ہو گیا. جانا تو اسی دنیا میں ہے نا. تو دنیا میں جانے کا کی ورڈ کیا ہے, کلیدی لفظ کیا ہے؟ سلامتی. یعنی اب جاؤ تو اس وقت کہا کہ دائیں بھی منہ موڑ کر کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور بائیں بھی منہ موڑ کر کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلامتی ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو اگر ایک لفظ میں ادا کریں تو پورے عالم کی اصل ضرورت یہی ہے. اگر امن میسر آ جائے, یعنی خود سوچئے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے خطرہ نہ رہے, ایسی فضا ہو کہ اطمینان کے ساتھ آئیں جائیں, عورتیں باہر نکلیں, بچے باہر جائیں, کسی کی طرف سے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کا اندیشہ نہ ہو, تو کیا اس کے بعد بھی انسان کے اندر کسی اور چیز کی طلب باقی رہ جاتی؟ پھر تو ضرورت ہی ہے, پوری کر ہی لے گا.
لیکن سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ اسے امن میسر آئے، سلامتی میسر آئے۔ تو امن اور سلامتی ہے جس سے ہم ابتدا کرتے ہیں، جس سے ہماری ملاقات شروع ہوتی ہے، جس سے ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں تو دنیا میں لوٹتے ہیں تو یہی کہتے ہوئے لوٹتے ہیں کہ لوگوں تم پر سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے سر، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا یہ ہم سب بتائیے گا، آپ کو اپنی زندگی میں بھی تجربہ ہوا ہوگا، جب بھی انسانوں کے مابین کوئی نزاع ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہو گئی، افتراق ہو گیا، کوئی غصہ آپا دھاپی میں آپس میں کوئی تعلق متاثر ہو گئے، تو سب سے پہلا کام اور سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ کسی موقع پہ الیک سلیک ہو گئی، ملاقات ہو گئی تو وہاں پر سلام کرنا ہے۔ یعنی بڑا بھاری کام ہوتا ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ نفرتوں کا آغاز بھی اسی کو ترک کرنے سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے تو محاورہ بھی سلام دعا بھی اب چھوڑ دی ہے ان سے۔ تو جس وقت آپ کا کوئی نزاع ہو گیا تو ہمارے یہاں تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اب سلام نہیں کرنا ہم نے اس کو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں جن اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اس میں تو اس طرح کا انقطاع ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ 2 دن 3 دن سے زیادہ تعلقات منقطع رکھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی جس طرح انسان کی فطرت کا لحاظ کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارے ہاں اگر تمہارا کوئی عزیز، ماں، باپ، بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو 3 دن تم بیٹھ سکتے ہو، سوگ کے دن جس کو کہا جاتا ہے، تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا سوگ منانے کے لیے نہیں ہے، اس میں تمہاری فطرت کا لحاظ کر کے تمہیں اس کا موقع دے دیا گیا، لیکن تمہیں اسی دنیا میں جانا ہے۔ یہاں سے اگر کوئی گیا ہے تو اسی قانون کے مطابق گیا ہے۔ تو یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ تعلیم یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں۔ یہی صورتحال تعلقات کے انقطاع کی ہے۔ غصہ آ جاتا ہے آدمی، رد عمل بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ غصہ آ جانا، رد عمل پیدا ہونا، یہ بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر دوسرا آدمی آپ کی اہانت کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی الزام لگا دیتا ہے تو غصہ تو آئے گا۔ آپ صبر کرتے ہیں، بار بار صبر کرتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں، مجھے اب اس شخص کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ اس موقع پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے تعلقات کی نوعیت پر نظر ثانی کر لیں۔ یعنی ایک آدمی کے ساتھ بڑی دوستی ہے، بڑا تعلق ہے، عزیزداری ہے، لیکن آپ نے ملنے ملانے میں تخفیف کر لی، آپ نے بہت سے معاملات میں ذرا ہاتھ کھینچ لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اتنا فاصلہ رکھوں گا۔ یا تعلقات روابط میں جہاں آدمی دوسرے کے ساتھ ذرا اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ رشتہ منقطع ہو گیا۔ یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا کہ ہم علیق سلیق ختم کر دیں، ہم جو ضروری تعلقات ہیں ان کو منقطع کر بیٹھیں، ہماری طرف سے دوسرے کو موٹا منہ ملے، وہ ملاقات کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں۔ نہیں، دروازے کھلے رکھیں۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو بڑی بشارت دی ہے کہ آدمی خود آگے بڑھ کر تعلقات ٹھیک کر لے۔ تعلقات ٹھیک کر لیں یعنی یہ کہے کہ بھائی ملیں گے، بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے معاملہ بھی ہوگا۔ غصہ آ گیا تھا، رنج ہوا تھا آپ کے رویے کی بنیاد پر، تو یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ یہ علیق سلیق ختم کر دینا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان اپنے رنج کا اظہار کرے گا، غصے کا اظہار بھی کرے گا، لیکن حدود کے اندر، اور وہ تعلقات جو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے دوسرے مسلمان سے قائم رکھنے ہیں، انسان کی حیثیت سے دوسرے انسان سے قائم رکھنے ہیں، کسی کی مرگ پر جانا ہے، کسی کی شادی بیاہ میں شامل ہونا ہے، کسی کے برے بھلے میں اس کا ساتھ دینا ہے، کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، یہ چیزیں کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے صلہ رحمی کی تعبیر ہمارے ہاں اختیار کی گئی، اور وہ کیا چیز ہے کہ رحمی تعلقات، رشتے، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کو مقدس رشتے سمجھ کر ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اعزاء اقربا کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان پر خرچ کرنا، اس کو ایتائے ذی القربہ کہا ہے، اسے بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا ہے کہ کوئی انسان جو دنیا میں جنم لیتا ہے وہ رشتوں کے بغیر آسمان سے تو زمین پر نہیں آ جاتا، رشتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، رشتوں کے اندر پرورش پاتا ہے۔ تو اس کو پہلے دن سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح اس سے اس کے پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عدل کرے، احسان کرے، اسی طرح اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے
تو اپنے گرد و پیش پہ نگاہ رکھے اور اپنے اعزاء و اقربا کو کم سے کم بھوکا نہ سونے دے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان کیجیے گا، آپس میں تو ہمیں ہر جگہ دینی لٹریچر میں نظر آتا ہے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے ہے، سلام کو عام کرنے کی تبلیغ تلقین بھی کی گئی۔ یہ بتائیے گا کہ جو غیر مسلم ہیں یا وہ لوگ جو مثال کے طور پہ اسلام پر نہیں کھڑے ہوئے یا اسلام پر کھڑے ہو کر بھی کم سے کم اسلام سے وہ تعلق کا اظہار نہیں کرتے، ہمارے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو بھی سلامتی کی دعا دی جائے گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں بالعموم جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں تو جب دعا بھی دی جاتی ہے اللہ ان کو ہدایت دے، تو اسی سانس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو ان کو نست و نابود فرما۔ تو یہ جو اسلام کی پوری دعوت ہے صرف مسلمانوں تک محدود ہے یا وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھیں گے؟ نہیں، سلامتی تو ایک دعا ہے، اور سلامتی کس چیز میں ہے؟ یعنی دنیا میں، آخرت میں۔ تو جب آپ ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کا اہتمام کرے، تمہیں توفیق دے، تم دین کی طرف آؤ۔ یہ تو ہر طرح کے حالات میں ایک نہایت عمدہ دعا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ یہ دعا دوسروں کے لیے نہ کریں، یہ مسلمانوں کے لیے کریں، یہ غیر مسلموں کے لیے کریں۔ اور جب آپ یہ دعا کریں گے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کسی کو ہدایت دے دے۔ پھر ہدایت کے بھی مدارج ہیں، ہر آدمی اپنے علم کے لحاظ سے اور جو مواقع اللہ نے دیے ہیں انہی کے لحاظ سے ہدایت پاتا ہے۔ تو ہمارا کام تو یہ دعا کرنا ہے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہی ایک بندہ مومن کا صحیح رویہ ہونا چاہیے، وہ ہر ایک کے لیے سلامتی کا پیغام پر بن کے رہے۔ اچھا، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ حدیث کے اندر پہلی چیز یہ بیان ہوئی لوگوں سلام کو عام کرو، جو دوسری چیز ساتھ آپ وسلم نے فرمائی وہ تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سب پچھلی روایت پچھلی نشست میں جو زیر بحث تھی اس میں بھی دوسرا نقطہ یہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بھی نرمی سے گفتگو کرو اور فراغ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا ہمارے دین میں کس وجہ سے، یعنی اصل سبب کیا ہے جس وجہ سے اتنی بڑی نیکی بنتا ہے کہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے وسائل درجات کے لحاظ سے بانٹے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں کو یکساں رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کے لیے دنیا میں یکساں رزق رکھ دیا ہے، لیکن دنیا سعی و جہد کی جگہ ہے، یہاں انسان نے جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین انسان کے سپرد کی تو خالی تھی، کسی پر کوئی قدغن نہیں تھی، نہ زمین میں کوئی حد بندیاں تھیں، نہ فصیلیں بنی ہوئی تھیں، انسان نے ابتدا کر دی۔ تو یہ بعد میں جو کچھ بھی پابندیاں ہیں وہ انسان نے لگائی ہیں۔ یعنی اگر میں نے ایک جگہ پر قبضہ کر کے وہاں گھر بنا لیا ہے تو میں نے کیا ہے یہ کام، اللہ نے تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ زمین فراہم کر دی تھی۔ اگر اس کے بعد میں نے بہت بڑے بڑے فارم بنائے ہیں تو میں نے بنائے ہیں، اور اگر آج قومی ریاستیں بنا کے ہم نے لوگوں کے لیے خدا کی زمین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے دروازے بند کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں لوگوں کے لیے بڑی تنگی پیدا ہوئی ہے، یعنی خدا کی زمین پر وسائل اس طریقے سے لوگوں کے لیے عام نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دین پر غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ زمین پر کسی کی ملکیت کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی یہ زمین تو سب کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا خزانہ ہے۔ اس زمین میں نہ کسی آدمی کو اس کے وسائل حاصل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، اور نہ دنیا میں اس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو روکنا کسی کا حق ہے۔ انسانوں کو اگر آپ موقع دیں گے تو وہ اپنی سعی و جہد سے کچھ نہ کچھ وسائل پیدا کر ہی لیتے ہیں، لیکن بہرحال سعی و جہد یہ لازم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے تو کوئی فرشتہ آئے گا اور وہ آپ کی جھولی میں رزق ڈال دے گا، جد و جہد کرنا پڑے گی، دکان کھولنی پڑے گی، ہل چلانا پڑے گا، کاروبار کرنا پڑے گا، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑے گا، تجارت کے قافلے لے کے جانے پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی اس دنیا کا نظم بنایا ہے۔ تو اس میں جب آپ جد و جہد کرتے ہیں اور جد و جہد میں کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، جد و جہد میں پیچھے رہ گیا یا ہماری ستم رانیوں کے نتیجے میں پیچھے چلا گیا، ہمارے غلط فیصلوں کے نتیجے میں پیچھے چلا گیا، جیسے اس وقت دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں انسانوں کی آبادی بالکل ابتدا میں ہوئی ہے وہاں آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن جو نئی دنیایں دریافت ہوئیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن انسان
ان میں پابندی لگا کے بیٹھ گیا ہے۔ تو خدا نے تو پابندی نہیں لگائی تھی۔ جو لوگ آسٹریلیا میں گئے تھے یا کبھی امریکہ میں گئے تھے تو کیا ویزا لے گئے تھے؟ اپنی سعی و جہد کی بنیاد پر گئے، انہوں نے جا کر اس ملک میں اپنے لیے راستے تلاش کر لیے۔ تو جیسے ہی آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو فراخی رکھی ہے اس کے دروازے بند کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اسی کو آپ نیچے لے آئیں، یعنی انسان ہمیشہ سے یہی کرتا رہا ہے، وہ ایسی حد بندیاں قائم کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے کہ ان کے لیے رزق کے یکساں مواقع باقی نہیں رہتے۔ رزق تو یکساں نہیں ملے گا، اس لیے کہ رزق کے ملنے کے معاملے میں صلاحیت، قوت، انسان کا ذہنی اور فکری مزاج 10 چیزیں ہیں جو اس میں کام کرتی ہیں، لیکن راستے بند نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یکساں رزق تو نہیں ملے گا لیکن یکساں مواقع ہونے چاہیے۔ تو یکساں مواقع اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دنیا میں اس وقت لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر غربت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں نوبت یہاں بھی آ جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر قبائلی معاشرے میں جہاں رزق کمانے کے وسائل انتہائی محدود ہوتے ہیں۔ ہم جب نظر ڈالتے ہیں عرب کے معاشرے پر جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ چند جگہوں کے سوا جہاں کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، باغات تھے جیسے کہ یثرب میں تھا، زیادہ تر کیا صورتحال تھی، یا آپ نے بھیڑ بکریاں پال لیں یا آپ تجارت کے قافلے لے کے چلے گئے، ایک جگہ سے سامان خریدا دوسری جگہ جا کر بیچ دیا۔ اور رزق کے وہ وسائل موجود نہیں تھے، تو اس میں بہت سے لوگ تھے جو مشقت نہیں اٹھاتے تھے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ نوبت آ جاتی تھی کہ بعض اوقات وہ ایسے مسکین ہو جاتے تھے کہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست بھی نہیں کر پاتے تھے۔ تو کھانا ایک علامتی تعبیر ہے، یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے گرد و پیش میں کسی کی ضرورت کیا ہے۔ کسی کی ضرورت کھانا ہے تو مجھے کھانا کھلانا چاہیے، کپڑا ہے تو کپڑا پہنانا چاہیے۔ لوگ ضروریات کے معاملے میں محرومی میں نہ رہیں، بنیادی بات یہ ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم 2 ہی باتیں تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں، ایک یہ کہ اپنے پروردگار کی بندگی کا اعتراف کرو۔ بندگی کے اعتراف کا سب سے بڑا اظہار نماز میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت ہے تو پھر انسان نماز کے معاملے میں بے پرواہی نہیں کر سکتا۔ پھر تو جیسے ہی صدا آئے گی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جان و مال کی قربانی کے لیے یا نظر کے لیے بلاتے ہیں تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں ہم؟ لبیک اللہم لبیک۔ اس وقت بھی لوگ اسی مقصد سے جا رہے ہوں گے۔ تو لبیک اللہم لبیک یہ ہمیں ہر نماز کے موقع پر بھی کہنا ہوتا ہے کہ پروردگار آپ کی طرف سے بلایا گیا ہے کہ میرے بندو آؤ حاضری کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، تو ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بار بار حاضر ہوتے ہیں، تو آپ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دین کی بنیاد میں ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے گرد و پیش کے انسانوں کی خدمت۔ 2 ہی چیزیں، یعنی اللہ کی بندگی اور انسانوں کی خدمت، 2 چیزوں پر دین کی ساری عمارت استوار کی گئی ہے۔ بنیادی اخلاقیات اسی سے قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ گرد و پیش میں دیکھو کہ تمہارا کوئی بھائی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اب یہ سوچئے کہ اگر کسی انسان کو یہ بنیادی اخلاقیات بتا دی گئی ہے کہ سب تمہارے بھائی ہیں، سب تمہارے باپ آدم کی اولاد ہیں، یہ سب تمہارا کنبہ ہیں، ان کے ساتھ تمہارا تعلق وہی ہے جو ایک خاندان کے افراد کا تعلق ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے لیے امن کے پیغامبر ہو کر رہو، تو پھر منفی طور پر کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کسی کی جان کے خلاف، آبرو کے خلاف اقدام نہ کرو۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ منفی چیزوں کی بھی تعلیم دینی پڑتی ہے، کسی کا حق تلف نہ کرو، ورنہ اصلاً تو انسان سے پیغمبروں کی اور اللہ تعالیٰ کی توقع یہ ہے کہ وہ اتنی باشعور ہستی ہے کہ اس کو آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ یعنی کسی کا حق تلف کرنا یا کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنا یہ تو آخری درجے کی بدقسمتی ہے، اسے تو دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس لیے کھانا کھلانا اصل میں اس معاشرے کے لحاظ سے ایک بڑی چیز تھی، اور اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کس طرح کی مسکینی میں تھی۔ اور قبائلی معاشروں میں، اسی طرح دور دراز کے دیہات میں
اگر کبھی آپ گئے ہوں تو بعض اوقات ایسی ہی غربت ملتی ہے جس میں لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بھی مشکل ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو ہمارے ہاں شہروں میں بھی ایسی جگہیں آپ کو مل جائیں گی جہاں لوگ اسی حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں جو سورہ بلد ہے وہ کیسے اسی بات کو سب سے بڑی چیز کے طور پر نمایاں کرتی ہے، یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ، ان کو غلامی سے نجات دلاؤ، ان کو امن فراہم کرو، اور وہ یتیم اور وہ مسکین جو خاک آلود ہوئے پڑے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اسی چیز کو یہاں بھی آپ نے بیان کیا، جب پہلی مرتبہ یثرب میں آئے ہیں تو گویا لوگوں کو آ کے جو پیغام دیا وہ امن کا پیغام دیا، اور اس چیز کا پیغام دیا کہ تمہارے گرد و پیش میں لوگوں کو بھوکا نہیں رہنا، کم سے کم بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ بنیادی چیز کیا ہے، بنیادی چیز ہی 2 ہے، اور پھر یہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے اصل میں لوگوں کی ضروریات کی طرف متوجہ کرنے کی ایک نہایت خوبصورت تعبیر ہے کہ اس معاملے میں تو تمہیں آخری درجے میں حساس ہونا چاہیے، بدرجہ اتم ضرورت ہے کہ باقی چیزوں کا بھی خیال رکھو۔ آپ سے بڑی خوبصورتی سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ چاہیے بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آسودہ حال لوگ ہیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے مسلمانوں کی، آپ دنیا میں کہیں بھی سفر کریں، باقی چیزیں تو کمزور ہوئی ہیں مسلمانوں میں اخلاقی معاملات میں بھی، لیکن آج بھی خود اپنے ملک کا پاکستان کی دیکھ لیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں ہم سب جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو، مثلا ہم کراچی میں رہے، وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روز کھانا کھلاتے ہیں، اس طرح لاہور میں جو ہسپتالوں کے اندر کھانا پہنچائے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں۔ تو مسلمانوں میں کم سے کم ابھی دیکھتے ہیں کہ ایک حوصلہ مندی کی چیز رسول اللہ کی ہدایت پہ وہ عمل کر رہے ہیں کہ کھانا کم سے کم وہ کھلاتے ہیں لوگوں کو۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ہاں لوگ بہت خیرات کرتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں، یعنی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، ہمیں بھی ان کو دور کرنا چاہیے، لیکن لوگوں میں خدمت کا بہت جذبہ ہے۔ کتنے ادارے ہیں جو لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں، بڑے ہسپتال ہیں، گنے نہیں جاتے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ لاہور شہر میں اسی طرح بعض چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہسپتال ہیں اور خدمت کے ادارے ہیں، اسی طرح لوگوں کو کسی مرض میں، تکلیف میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے، ایمبولینس سروس ہے، جیسے ایمبولینس کی سروسز ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر تعلیمی ادارے ہیں۔ خود ہمارے ہاں جو دینی تعلیم کا نظام ہے اس میں بھی دیکھیے کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ساری ضرورتیں مہیا کی جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں، ہم اس پر 10 پہلوؤں سے تنقید کرتے ہیں کہ اس نظام میں یہ خرابی ہے، دور ہونی چاہیے، وہ خرابی ہے، لیکن تعلیم کا، یعنی بغیر کسی معاوضے کے تعلیم، بلکہ بغیر کسی معاوضے کے کیا معنی، یعنی روٹی کا بندوبست بھی، کھانے کا بندوبست بھی، رہنے کا بندوبست بھی، کوئی معمولی بات ہے یہ تو اتنی بڑی چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، اور وہ لوگوں کے تعاون سے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، وہ آ کر کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، وہ روپیہ بھی دیتے ہیں، وہ ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ قائم رکھے۔ ہمارے معاشرے میں اس پہلو سے آپ کو گلے اور شکایت کا موقع نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، ہم سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا مال خرچ کریں، یسألونک کما ينفقون، تو کہا گیا قل العفو، جو زائد ہے وہ خرچ کرو۔ تو اس میں ہے کہ یعنی اللہ نے مجھے جو دیا ہوا ہے مال، تو میں نے اپنی ضروریات پوری ہو کے اس کو چھپا کر بچا کر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو دین کی ہدایت کے خرچ کرنا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جب بار بار یہ توجہ دلائی کہ انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم کی گئی ہے، وہ بھی معاشرے کا حق ہے، نظم اجتماعی کا حق ہے، وہ ہم ادا کر دیتے ہیں، تو لوگوں میں بعض اوقات یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ حق ہم نے ادا کر دیا، جبکہ زکوٰۃ تو وہ لازمی حق ہے جو آپ کو سوسائٹی کی طرف ادا کرنا ہے۔ اس سے زائد انفاق کی تعلیم جگہ جگہ، آپ سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو خرچ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، زکوٰۃ لازم کر دی گئی، انفاق کی تعلیم دی گئی۔ اس تعلیم کے بعد جب بار بار توجہ دلائی گئی تو لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا حد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو تمہیں مل جاتا ہے وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے،
یہ تو نہیں کہ اٹھا کے پھینک دو، لیکن اگر اس حق میں کوئی مطالبہ آ جاتا ہے تو وہ مطالبہ تمہیں فراخ دلی سے پورا کرنا چاہیے۔ یہ گویا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے وہ اٹھا کر کسی کو دے دو، نہیں، اس کے بارے میں تمہاری طبیعت میں فراخی ہونی چاہیے، سائل کو تمہیں واپس نہیں کرنا چاہیے، ضرورت مند آ گیا ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دینی چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ مجھے زائد اللہ تعالیٰ نے دیا ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ اصل میں پیغام ہے جو اس تعبیر سے دیا گیا ہے۔ اچھا، بالکل نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ذخیرہ حدیث کے اندر جنت کے اعمال کے حوالے سے جو روایات غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، ایک ایک روایت کے ایک ایک جز کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ اسی روایت کے اندر کچھ اور چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سلسلہ گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے۔ غامدی صاحب اب تک آپ کا بہت شکریہ۔